बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। सवाल ये सियासत होती है, सियासी इख्तलाफ भी अपनी जगह होता है। सियासत आजकल हमारे मुल्क में सियासी माहौल है, सियासत में गर्मी भी है, तहरीक अदम एतमाद की बातें भी हो रही हैं, लेकिन एक बात ऐसी है जिसकी दुहाई अपोजिशन भी दे रही है, जिसकी दुहाई आज की हुकूमत भी दे रही है। अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि मुराद सईद साहब जो कि वफाकी वजीर हैं, उन्होंने भी एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुझे भी मेरे ख़ानदान को ज़ाती तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने अफराद के नाम गिनवाए, राना सनाउल्लाह साहब, कादिर पटेल साहब, आगा रफ़ी साहब और मुतअद्दिद लोग जिन्होंने उनके ख़ानदान के हवाले से, उनकी फ़ैमिली के हवाले से बड़ी गलत बातें की, गलीज़ बातें उन्होंने कहा मेरे ख़ानदान के हवाले से की गई। और उन्होंने ये भी कहा मुराद सईद साहब ने कि मैं कोई पैराशूटर नहीं हूँ, मैं मेहनत करके ISF से अब तक ऊपर आया हूँ और ये नाम कमाया है जो भी उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर, उस जमात के अंदर नाम है। इसी बात की दुहाई मरियम नवाज शरीफ साहबा भी दे रही हैं कि खातून अव्वल हों, कोई और खातून हो, वो बहुत मोहतरम है, एहतराम के काबिल हैं, लेकिन क्या वजह है कि जो स्टैंडर्ड हम चाहते हैं कि हमारे घर की ख़वातीन, हमारी पार्टी की ख़वातीन, हमारे पार्टी के लोग, यानी कोई भी जमात हो वो चाहती है कि हमारे लोगों के लिए हो, वो दूसरी जमात पर अप्लाई नहीं होती। ये एक ऐसा मौजू है, एक ऐसी बात है जिसकी जिक्र हम आराम से कर देते हैं, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन इतना बुरा पड़ता है और जब सियासत होती है एट इट्स पीक तो शायद ग्लव्स उतर जाते हैं और फिर हम सोचते भी नहीं हैं कि ये गुफ्तगू कहाँ जाके रुकेगी। चाहे वो सियासी माहौल हो, जलसा हो, जुलूस हो, और फिर ये गर्दान दिया जाता है कि नहीं जी देखिए सियासी माहौल था, बात हो रही थी कैंपेन के अंदर तो बात हो गई। लेकिन क्या इस पूरे मसले को, इस पूरे ये जो एक फिनोमेना बन चुका है बदतमीज़ी का, गलाजत फैलाने का, इसको कोई रोक सकता है या नहीं? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और ये भी कि तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां अपनी जगह, कॉन्फिडेंस अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या वाकई हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ अभी भी उतना है? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात हो सकती है। और हुकूमत क्या मज़ीद अपने इत्तेहादियों को खुश करने जा रही है, इस इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करने जा रही है? अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के बराए सियासी रवाबित। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया। दोनों डॉक्टर्स रात, एक PhD डॉक्टर, एक मेडिकल डॉक्टर। डॉक्टर साहब सबसे पहले फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, ये जो एक मैं गैर शाइस्ता कहूँ, हम उसे बदतमीज़ी कह दें या ये कह दें कि हम जो बहुत ही अखलाक से गिरी हुई हरकतें हैं, अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू है, ये की जाती है। वी कैन नॉट से कि जी स्टार्ट इसने किया, एंड इसने किया, या एंड इसने किया, शुरू इसने किया था। बट आज इसकी दुहाई, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, वो अपोजिशन भी दे रही है। मरीम नवाज शरीफ साहब ने दी, अभी कुछ देर पहले बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुराद सईद साहब ने की है। हाउ विल इट एंड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपने पूरी तमहीद दी, बड़ी दुरुस्त थी। मैं ये कहूँगा, क्या ये दुरुस्त है किसी को भी जब आप सियासत कर रहे हों या सहाफ़त कर रहे हों या मुकाबला कर रहे हों कहीं भी, कि आप किसी की भी किरदार कशी करें या उसकी अपीयरेंस पे कमेंट्स दें या उसके जेंडर पे कमेंट्स दें? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान में शुरू कैसे हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1996 से पहले तो सियासत में नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब सियासत में आई तो बहुत ही छोटी जमात थी। पहले चंद साल इमरान खान साहब और उनके चंद साथी थे। टेलीविज़न था नहीं, PTV के ऊपर तो किसी अपोजिशन को सोशल मीडिया भी नहीं था। तो इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप इसके गवाह हैं, शाहिद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सोशल आपकी इंटरेक्शन के, वैसे तो एक जमात थी, लेकिन जो सोशल मीडिया या आपका मीडिया, इसके ऊपर ये 2006-07 के बाद अपीयर होना शुरू हुई। स्पाइक लिया, जो पीक आई वो 2011, लेकिन जो अपीयरेंस आपको याद है कि उसके बाद हमारे लोग अपीयर होना शुरू, क्योंकि आपके प्राइवेट मीडिया आ गया 2002-04, तो इसी 2005, 2, 3, 4 यहाँ से हमारा शुरू हुआ। इमरान खान साहब तो वैसे भी कोई एक फिगर थे, तो उनको तो इंटरव्यूज होते थे ना। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। ठीक, उससे पहले अगर आपको याद हो तो बदकिस्मती से यहाँ पर बड़े रवाज हुए। तारिक फजल चौधरी साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये उन लोगों में से नहीं है, मैं इनके मुंह पे कहता हूँ। ये अच्छे ख़ानदान से हैं, सियासत से या इनके जिन लीडरान को ये सपोर्ट करते हैं, मैं उन्हें फाइनेंशियली करप्ट समझता हूँ, मैं बिल्कुल उनके मुखालिफ हूँ। लेकिन ये इन्होंने कभी ज़ाती बयान नहीं दिया किसी के ऊपर, ज़ाती है तो मैं इनको नहीं कह सकता, ये साथ बैठे हुए हैं। लेकिन क्या मुझे बताइए कि लाहौर के शहर में बेनज़ीर भुट्टो साहबा और नुसरत भुट्टो साहबा मरहूमा, दोनों हमारी एक माँ की तरह, एक हमारी बहन की तरह मरहूम है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उन दोनों की जाली, फेक
تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکی گئیں. پرپس کیا تھا کہ سیاست کے میدان میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو ادھر مقابلہ کیا. ٹھیک ہے. پھر عمران خان صاحب آ گئے, ان کو یہودی کہا گیا, یہودی ایجنٹ کہا گیا. ٹھیک ہے. ان کی بیگم کے اوپر اسی طرح کے الزامات لگائے گئے, ٹائلوں کے چوری کا مقدمہ کرتے. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پرسنلائز ہونا جب ہے نا کسی کے ساتھ, کہ آپ مثلا میں منیب فاروق کی صحافت کا جواب نہیں دے سکتا, تو میں منیب فاروق کو ایز اے پرسن اٹیک کرنا شروع کر دوں. آپ کی اگر کوئی قوم ہے تو اس پہ اٹیک کروں, آپ کے رنگ پہ اٹیک کروں, آپ کے قد پہ اٹیک کروں, آپ کی تعلیمی ادارے پہ اٹیک کروں. میں آپ اگر غریب گھر سے تو تب اٹیک کروں, اگر آپ بہت امیر آدمی گھر سے تو تب اس بات پہ اٹیک کروں. کسی طرح سے بھی ڈسکریمنیشن. ڈاکٹر صاحب یہ چلتا رہا. haven't you become part of all this? میں بتاتا ہوں, آپ اسی کا حصہ بن گئے. ہم اس کا وکٹم بنے. ہم اس کا, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عمران خان اس کا وکٹم بنے. ٹھیک. یہودی ایجنٹ کہا گیا. ٹھیک ہے. ایک خاتون جو مسلمان ہو گئی ثابت کیا گیا, ہر طرح کے الزام لگائے گئے, ہر طرح سے گند ہم پہ پھینکا گیا. ٹھیک ہے. ہم اس کا نشانہ بنے, ہم اس کا وکٹم بنے. ٹھیک ہے. اب اس وکٹم میں کئی ہمارے لوگ بھی پالش نہیں ہیں. جیسے آپ میرے ساتھ جو بھی کر لیں گے, ان کے ایک وہ عطا آرٹ صاحب ہیں, انہوں نے میری مری ہوئی ماں کو گالیاں دی, میں واپس نہیں دوں گا, کیونکہ عطا آرٹ کی ماں میری ماں ہے. مجھے امریکہ میں یہ بات اور اپنی گھر کی پرورش میں یہ بات پتا ہے کہ منیب فاروق کی ماں ہو, مریم صفدر کی ماں ہو, عطا تارڑ کی ماں ہو, ان کی ماں ہو, وہ سب کی سانجی ہوتی ہیں. بالکل. اور جب آپ منہ بھر کے کسی کی ماں کو گالی دیتے ہیں تو اصل میں آپ اس سے گھٹیا کام اور کو کر نہیں سکتے, آپ اپنے آپ کو گالی دے رہے ہیں. بٹ میں ڈاکٹر صاحب وہی کہوں گا, مریم صفدر صاحبہ نے آج کہا آپ کی جماعت کی ہونی نہیں چاہیے تھی, یہ کیوں بن گئی؟ میں بتاتا ہوں. اب دیکھیے کہ جب مریم صفدر صاحبہ نے کہا کہ اگر ان کی والدہ کو کسی نے برا کہا, بالکل اس کے خلاف, وہ جس نے بھی کہا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. ہماری پارٹی میں سے اگر کسی نے کہا بالکل شدید کنڈیم کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے, میں بتاتا ہوں. میرے علم میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا ایک بھی مین بندہ نہیں ہے جس نے ان کی والدہ کے اگینسٹ کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہو. یہ تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کئی دفعہ کہ نواز شریف صاحب بیمار نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک الگ بات ہے. نہیں اللہ غریق رحمت کرے, انہوں نے ان کی صحت کے حوالے سے بات کی تھی, وہ اللہ کو پیارے. یہ ایک اور بات ہے, صحت کے بارے میں بات کرنا اور ذاتی یہی میں کہہ رہا ہوں تھوڑے فرق کرنے پڑیں گے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ سے جیسے آپ کئی دفعہ لوگ صحت مند نہیں ہوتے, صحت مند ہوتے ہیں لیکن وہ جعلی سرٹیفکیٹ دے کے تو دفتر سے چھٹی کر لیتے 3 مہینے کا, ان کو کہا جاتا ہے بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے, تو صحت مند ہے. نواز شریف صاحب آج صحت مند ہیں اور باہر بیٹھے, یہ ایک الگ بات ہے, اس کو نہیں مکس کرنا چاہیے. لیکن اگر کلثوم نواز صاحبہ کو گالی دی گئی, انہیں یہودی کہا گیا, انہیں غیر مسلم کہا گیا, میں پھر آپ کے ساتھ مریم صفدر صاحبہ کی کر سکتے ہیں. ان کی والدہ, ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ میری والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی, اور میری والدہ کو جن لوگوں نے بھی وہ کلینک بریچ کیا, اندر جانے کی کوشش کی, جو بھی تھا, آپ کی جماعت نے کری, ہمارے سے کوئی تعلق نہیں تھا, ایک شخص نے کوشش کی, وہ اندر گیا, جو بھی. پھر نعیم الحق صاحب اللہ غریق رحمت کرے, وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, انہوں نے کہا جی وہ بیمار نہیں ہے, وہ بالکل صحت مند, ان کا ایک خدشہ تھا نا, وہ بالکل صحت مند, لیکن ان کی فیملی نے یہ کہا جی کہ ہماری والدہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے, اور یہ لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ جی ہماری والدہ تو بالکل ٹھیک ہے. آپ میرے سے زیادہ نعیم الحق صاحب کو جانتے ہیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ ایک بہت ہی محبت کرنے والے اور ڈاؤن ٹو ارتھ انسان تھے, وہ کسی کی تحقیر کر ہی نہیں سکتے تھے. یہ تو اب اللہ میاں نواز شریف صاحب کو لمبی زندگی دے, وہ کسی کے باپ بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, ایک جرم انہوں نے کیا ہوا ہے, اس کی جیل انہیں کاٹنی چاہیے, لیکن لمبی ان کو عمر دے اللہ. ٹھیک ہے. آج اگر ان کی زندگی کو کچھ ہو جائے تو 500 بیان تو میرے بھی ہیں کہ وہ بیمار نہیں ہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ جھوٹے موٹے, تو کل آپ مجھے بھی ایکیوز کریں گے میں گالی گلوچ کرتا رہا ہوں. یہ بات میں اس کو لیٹس سے لیکن میں ڈاکٹر صاحب کے پاس تو مجھے گالی گلوچ کی, گالی گلوچ مجھے بتائیے کہ فرسٹ لیڈی کو جو پولیٹکس میں نہیں ہے, پہلی بات تو کسی کو بھی نہیں, لیکن محترمہ کلثوم صاحبہ نے بھی الیکشن لڑا. مریم صاحبہ کی ایک اور بہن ہے, ہمیں نام بھی نہیں پتا, ہماری بہن کی جگہ پہ ہمیں ان کا نام بھی نہیں پتا. اسٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے, متعدد دفعہ انہوں نے کہا جی میں کلثوم نواز شریف صاحبہ کی بہت عزت کرتا ہوں. بالکل, وہ انہوں نے متعدد دفعہ کہا, لیکن ایشو یہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ شی از ان پالیٹکس. آج انہوں نے کہ بھائی میرے بارے میں آپ کے فیڈرل منسٹرز نے, انہوں نے جو باتیں کی ان کی طرف سے کی گئی بہت سے لوگوں کے بارے سے, میں وہ بھی آج چلانا چاہتا ہوں, میں ضرور چلاؤں گا. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ آپ کے سٹنگ فیڈرل منسٹرز نے مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے غلط زبان, غلیظ زبان, انسینویشنز استعمال کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یار ہم وکٹم بنے, آج آپ اس کا حصہ کیوں ہیں؟ میں نے یہی آپ کو کہا کہ جب ایک انوائرمنٹ انہوں نے ایسا پولیٹیکل کھڑا کر دیا تھا, اور یہ شروع میں یہی کرتے ہیں. مثلا میں آیا ہوں پولیٹکس میں, میں ایک ایسے گھرانے سے آیا جس کا پولیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں پہلے. میں امریکہ میں پڑھاتا تھا, وہاں سے پولیٹکس میں آیا. میں نے کیونکہ انہیں آؤٹ پرفارم کیا ٹی وی پہ, یہ مجھے آپ کو پتا زیادہ تر لوگ میرے ساتھ بیٹھتے نہیں, حالانکہ میں نے نہ کبھی کسی کی اپیرنس پہ آج تک بات کی ہے,
نہ کسی کو گالی دیا، نہ کسی کے گھر پہ بات کی ہے. ہاں میں یہاں پر ٹویٹس پہ مجھے اعتراض ہے آپ کی، اور میں آپ کو شاید کہتا بھی رہا ہوں وہ بھی کبھی بھی ذاتی نہیں ہوتے. ہاں اس کی کاٹ بہت ہوتی ہے، وہ رہے گی. وہ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں. وٹ ایک اور چیز ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ کئی دفعہ بات ایسی کر جاتے ہیں. میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں، میری ٹریننگ بہت اچھی جگہ پہ ہوئی ہے. میں جس یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں مجھے فرق کا پتہ ہے کہاں پہ میں لائبل ہوں، کہاں پہ میں لائبل نہیں ہوں. تو میں اس لائن کے اندر رہتا ہوں لیگلٹی کے اور ایتھک. لیکن لوگوں کو پسند نہیں آتا. اب جب میں کسی کو لفافہ کہتا ہوں، اب جب میں آپ کو کسی کو لفافہ کہتا ہوں اس کو بہت ڈیروگیٹری لگتا ہے، اس کے لیے ڈیروگیٹری ٹرم ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ گالی ہے. کئی سیاستدان ایسے ہیں جن کے حوالے سے آپ نے بات کی. مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک دو دفعہ باقاعدہ طور پر کہا کہ یہ دیکھیں ٹویٹ جو ہے آپ نے ان کی کسی کی بھی اپیرنس کے بارے میں آپ نے بات کی. میں نے ایسی کبھی ان کی اپیرنس پہ بات نہیں کی، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جھوٹ بڑا پکا. اچھا چلیں وہ آپ کی میں اس لیے، لیکن میں بالکل گالی گلوچ کے ساتھ نہیں ہوں. ضرور کبھی شیئر کروں گا. ہم اس کے وکٹم بنے، ٹھیک ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں آئیے پیکٹ کریں، بٹ ناؤ یو آر ا پارٹی کام نہ کریں. بالکل ہمارے کچھ لوگوں نے بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب، جب آپ کہتے ہیں آپ کی عمران خان نے کبھی بھی ڈاکٹر صاحب اس بات کو چھوڑ دیں. ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں، آپ کہتے ہیں یار میں کرپٹ نہیں ہوں، آپ کہتے ہیں میں کرپٹ نہیں ہوں، بٹ آپ کرپشن اپنے ڈرائیور، اپنے چپڑاسی کی، اپنے کلاک کی کنڈون کرتے ہیں. ہاں کر رہے ہیں پرے منہ کر لو، کر رہے ہیں پرے منہ کر لو. نو، if the prime minister of the country says یار یہ کیا فضول حرکت ہے، کیوں جلسے جلوسوں میں ایسی فضول زبان استعمال کر رہے ہیں؟ This is not done. میں دوبارہ if the prime minister puts his foot down، کسی کی جرت نہیں آگے سے. میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کیا پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ریحام خان سے کتابیں لکھوائیں اور یہ سب کچھ کریں اور اس کو لانچ کریں؟ بالکل، میں نے کہا میں یہی کہہ رہا ہوں، نہایت ہی جب آپ نے سارے گندے کام ہمارے ساتھ کر لیے، جب آپ نے سب سے سارے گندے کام ہمارے خلاف کر لیے، اب آپ 900 چوہے کھا کے بلی حج پہ چلی ہے. اب آپ کے اوپر سارے اب ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں جن کے اندر غصہ بھر گیا، تو وہ اگر جواب دیتے ہیں، میرے جیسے لوگوں کو تو پتا ہے کہ جواب کہاں رکنا ہے. آپ اس بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب، بدقسمتی سے آپ بھائی ہیں ہمارے، بدقسمتی سے اس گند کو، اس غلاظت کو آپ غصے کا نام دے رہے ہیں. اوہو نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. میں پہلے آپ کو کلیئر کر دوں، میں ہر جسٹیفائی کر رہے ہیں. نو پڑھے لکھے آدمی کو نہیں جسٹیفیکیشن کرنی چاہیے. آپ میرے سے یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی جماعت کو کنڈیم کروں. نو، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کہہ دیں کہ یار یہ غلط ہے. میں بالکل کرتا، اور آپ کو پتا میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں بالکل کرتا. اگر یہ کام ہمارا شروع کیا، میں تو خود آپ کے سامنے ایک وکٹم بیٹھا ہوں. اچھا چلے ٹھیک ہے، میں نے اس کا جواب دیا. ڈاکٹر صاحب کو اس میں انگیج کر لوں گا، کیونکہ آپ دو ہی ہیں نا، آپ دونوں نے بات کرنی ہے. آپ اگر کل میرے ارد گرد کا کوئی بندہ غصے میں تارڑ صاحب کو گندی گالیاں دے، ان کے ضلع میں جا کے دے، جو بڑا میرے لیے آسان ہے، کسی بندے کو وہاں سے کھڑا کر دوں تھاپی دے کے، وہ تارڑ صاحب کو گندی گالیاں دے، کیا کریں گے وہ؟ لیکن میں نے یہ کام نہیں کیا. ضروری نہیں کہ سارے یہ کریں. چلے وہ اب آپ اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن لا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب گزارش ہے جی، مراد سعید صاحب نے، ان کی بھی دعائی وہی ہے جو مریم نواز شریف صاحب نے دی کہ گندی زبان استعمال کی گئی. میں نے کیونکہ کل حکومت کی طرف سے جو القابات بلاول صاحب کو نوازے گئے، مریم نواز شریف صاحبہ کو نوازے گئے، میں نے وہ بھی چلائے. آج جو مراد سعید صاحب جس بات کی دعائی دے رہے ہیں ان کے بارے میں جو کہا گیا وہ بھی سنیے. آج صبح جب میں گھر سے نکلا ہوں تو اس وقت وہ تقریب شروع تھی، اور خدا کی قسم میں نے اس وقت جو دوست میرے ساتھ میں ان کو کہا، میں نے کہا کہ نمبر 1 جو ہے نا مراد سعید ہو. جو کارکردگی اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. اگر وہ اس قسم کی گفتگو کریں گے جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی ہے، تو پھر ہم بھی جو ہے وہ خابر مانیکا کے گھر سے شروع ہوں گے اور مراد سعید کی چیخوں تک جو ہے وہ جائیں گے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں عمران خان صاحب کو چیخیں نکلوانے اور چیخیں سننے کا بڑا شوق ہے، بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب سندھ کی چیخوں اور مراد سعید کی چیخوں میں بڑا فرق ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ لوگ جو باتیں اسے متعلق کرتے ہیں کہ اس کی 2 چھوٹی بہنیں جو ہیں، میں نہیں یہ کہنا چاہتا، نہ میرے لیے یہ چیزیں مناسب ہیں کہ میرے لیے یا کسی بھی رکن اسمبلی کے لیے کہ ان کا عمران خان سے کیا تعلق ہے، رشتہ ہے، کیوں آنا جانا ہے. باجی فردوس عاشق اگر ان کا منہ دھو دیا جائے، جس طرح وہ میک اپ کے اندر سے اصل نکلیں گی، یعنی وہ باجی فردوس کی بجائے جو فردوس خان اندر سے نکلے گا، اسی طرح کا چہرہ تبدیلی کا ہے. بلاول کو شاید شیخ رشید کی طرح سے شادی کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے شیخ رشید نے ساری عمر اسی طرح سے گزاری ہے نا، اور ایسے ہی اپنے جعلی اسکینڈلز مشہور کروا کے وہ خود کو مرد ثابت کرتا رہا ہے، جبکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ مرد نہیں ہے. زرداری صاحب یہ کراچی اور سندھ نہیں ہے، وہ ایسی تیرے
गया। कल जो खवातीन मौजूद थी उनके ठुमके ये बता रहे थे कि वो कहाँ से आई हैं। ये वो मैं दोबारा कहूँगा ये ज़हनी गलाजत है जो कि सामने आती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैंने कोशिश की है डॉक्टर शहबाज गिल साहब को ये कहूँ, और मुझे उम्मीद है कि आगे शायद प्रोग्राम के अंदर इस बात पर हम उन्हें कन्विंस कर पाएंगे कि जो गलत है उसे गलत के गलत, एक गलाजत की जस्टिफिकेशन कोई नहीं होती, चाहे वो गुस्से में हो, किसी के जवाब में हो, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप कंडेम करेंगे ये सब गंद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आज प्रोग्राम में आपने दावत दी। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, चंद अल्फाज जो उन्होंने मेरे बारे में कहे और काफ़ी हद तक उन्होंने मुनासिब बात की इस हवाले से कि ये मटीरियल जो सियासत में आ गया है उसको ना इन्होंने सही कहा ना मैं सही कहूँगा। ये एक बेसिक बात है। आपने अपनी गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद जुमलों से किया था। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने एक लाइन खींची है। वो लाइन क्या खींची है कि सियासत एक अलग चीज़ है। हम दो अगर शख्सियात यहाँ पे बैठी हैं, इनका अपनी जमात के साथ एक अटैचमेंट है और इनकी सोच ये है कि तहरीक इंसाफ मुल्क के लिए बेहतरी ज़्यादा अच्छी कर सकती है। मेरी सोच ये है कि मुस्लिम लीग नून अच्छा काम करके मुल्क को अच्छा डिलीवर कर देगी, मेरी लीडरशिप। ठीक है, इतना फ़र्क है। इसके अलावा घर, आपकी प्राइवेट लाइफ, आपकी सैंटिटी, ये सब की इम्पॉर्टेंट होती हैं, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो। और इनको मैं समझता हूँ कि ब्रीच करना, उसके ऊपर बात करना, उसके ऊपर कमेंट करना, ये गलत है और हम सबको इसको गलत कहना पड़ेगा। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, आप देखें कि हमारा मुआशरा, ये तो एक आज का मौजूद जो आपने इंतखाब किया, पहले तो आप ये सोचें कि हमें क्यों आज आपके सबसे बड़े मीडिया ग्रुप पे आज, जबकि पाकिस्तान में बेशुमार मसाइल और हैं, आज 12 रुपये पेट्रोल की कीमत महंगी हो गई है, उसके आगे असरात क्या पड़ेंगे उस पर बात होनी चाहिए। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मरियम बीबी ने आज बात की ना इस सवाल से। मैं नहीं कह रहा आप गलत कर रहे हैं, और मुराद सईद साहब मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें सोचना चाहिए कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज छोड़ के हम इस इशू पे क्यों बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये भी एक अहम टॉपिक है, बिल्कुल इस पर बात भी होनी चाहिए और इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। बस ये क्यों हम लोग यहाँ बैठ के बन गया, डॉक्टर शहबाज गिल साहब मौजूद हैं, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, ना मियां नवाज शरीफ साहब, ना शहबाज शरीफ साहब, कोई ये कह रहा है कि आपने ये लोग गलत क्यों इस मौजू का इंतखाब किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए और जो सियासी जमातें हैं उनके लीडर्स को इसे कंडेम करना चाहिए। देखें, लीडरशिप का काम सिर्फ वोट लेके पार्लियामेंट में आना, वजारतें एंजॉय करनी, इक़्तिदार एंजॉय करना नहीं है। कौम को इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है मुनीब भाई, वो है किरदार साजी की, कैरेक्टर बिल्डिंग की, और वो दो लोग कर सकते हैं। एक लीडरशिप, सारी जमातों की लीडरशिप को कह रहा हूँ, दूसरा मीडिया, क्योंकि ज़ाहिर है आप माउथ पीस हैं, गवर्नमेंट का भी हैं, मुआशरे का भी हैं, जहाँ जहाँ भी कोई मुआशरती नामवारी है हर चीज़ आप दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मौज़ूआत जो हैं मीडिया पे भी डिस्कस हों और सबको मिल के ये कहना चाहिए कि जैसे कि मरियम बीबी ने कहा, वो बातें किसी को भूली नहीं है। नहीं, बट मैंने कहा कि कुछ इनके लोग ऐसे हैं जिनके अंदर गुस्सा है, वो हर बंदा, हर कैरेक्टरिस्टिक उसमें मुख्तलिफ होती है, वो फिर नहीं भी समझते, वो आवाजें कसते हैं, वो बातें भी करते हैं। आप भी यही जस्टिफिकेशन देंगे? अगर मैं उस पे आता हूँ मैं, अगर हम इस बात के ऊपर आ जाएं कि ये शुरू कैसे हुआ, तो ये ना ख़त्म होने वाली बहस है। ठीक है जी, अब हमारा जो दौर था 2013 और से लेके 2018 तक, उसमें कई ऐसी तकरीरें हैं जो खुद इमरान खान साहब ने की और वो मुतनाज़ हैं। मैं समझता हूँ वो मुतनाज़ हैं। अगर आप उनकी क्लिप ढूंढेंगे आपको मिल जाएंगे। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के हवाले से मरियम बीबी ने इशारा किया, उनके घरों के ऊपर फिजिकल हमलों से लेके मरियम बीबी की ज़ात के ऊपर जलसों में वफाकी वज़रा ने जो बातें की, मतलब न सिर्फ काबिल मज़म्मत हैं बल्कि हम उनको दोहरा नहीं सकते। ये सारी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये क्लिप भी आज जो आपने चलाई, ना चलाते मेरे हिसाब से तो बेहतर था, क्योंकि हमें बात करनी चाहिए आगे की कि हम उसको आगे की बात आप रोक कैसे सकते हैं, आपने किया क्या है, रोक कैसे सकते हैं और इसमें बेहतरी कैसे लेके आ सकते हैं। अब देखें, फिर वो मैं कहूँगा कि इल्ज़ाम तराशियाँ, अब डॉक्टर साहब ने कहा जी कि रियाम खान की किताब लिखवा के, ना हमने किताब लिखवाई है, ना हमने रियाम खान को किसी बात के ऊपर उकसाया है कि आप ये करें और ये ना करें। बस ये तो फिर आप बिलीफ तो ये है ना कि वो इंस्टिगेटेड आपकी तरफ से, आपने लिखवाई है। इससे पहले कई ऐसी किताबें लिखी गई हैं, मैं अगर नाम लूँगा तो बहुत सारी और किताबें होंगी जो लोगों ने लिखी हैं। अब इस पर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आपने लिखी है। बहरहाल हमने बिल्कुल, मैं कैटेगोरिकली कहूँगा कि हमारा उससे ना कोई ताल्लुक है और ना कोई बात है। बाकी अब वो बात जो आप कह रहे हैं, देखें डॉक्टर साहब की एक बात को जो उन्होंने
بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے حوالے سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو وہ ایک الزام ہے، بہت ساری باتوں کو ٹوسٹ کر کے ماضی کی آج تک لے کے آیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد ہمیں اس پہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ دونوں بڑی شخصیات تھی. محترمہ ایک بہت بڑی لیڈر تھی، ان کی والدہ صاحبہ وہ بھی ایک لیڈر تھی. ڈاکٹر صاحب گزارش ہے کہ کوئی بات نہیں کرے گا نہ ڈاکٹر صاحب سے نہ آپ سے. اگر کتنی حقیقت ہے اگر نہیں ہے ایک دن یہ بھی کوئی پرسنٹیج میں بتانا بڑا مشکل ہے. آپ کی لیڈرشپ یہ کہہ دے، جو بھی شخص یہ کہے اس سے پبلک اپالوجی کرائیں اور کہہ دے کہ بھئی اس طرح کی زبان سیاست میں استعمال نہیں ہوگی، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ کنڈون کرتی رہے گی لیڈرشپ، چاہے وہ تحریک انصاف کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، مسلم لیگ نون کی ہو، کسی جماعت کی ہو، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے نہیں، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. یہ گلہ مراد سعید صاحب کا تھا اور مراد سعید صاحب کے حوالے سے اور جو دیگر باتیں کی گئی ہیں وہ چلائی گئیں. میں دوبارہ کہوں گا جو گفتگو پاکستان تحریک انصاف کے فیڈرل منسٹرز نے کی ہے وہ بھی بہت ناشائستہ گفتگو ہے. یہ میں بڑے ہی اپنی طرف سے بڑا پولائٹ ورڈ استعمال کر رہا ہوں، لیکن وہ گفتگو ایسی نہیں ہے کہ جو کسی سیاسی جلسے کے اندر جسٹیفائیبل ہے یا کوئی اسے جسٹیفائی کر سکتا ہے. میں دوبارہ چاہوں گا آپ یہ سنیں کیونکہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو فلیگ کر دینا چاہیے کہ اس کے اوپر کراس ہے، لیکن کراس کون ڈالے گا؟ وہ سیاسی جماعتوں کے لیڈران ڈالیں گے. لیکن کیا گفتگو کی سنیے ذرا. بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح میں کوئی کاغذ کی پرچی پہ نہیں آیا تھا. دور میں مجھے وہ پرویز بلاول نظر آتا ہے اور جب میں نزدیک سے دیکھتا ہوں تو وہ پروین نظر آتی ہے. صاحب کو صاحبہ بول دیا، کیا ہو گیا؟ اس کو سیریس لینے کی اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، اگر کوئی فنی خرابی نہیں ہے تو then there is no need to take it serious. پھر سیریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں. ریلیکس. نہیں ایسی بلاول چڑچڑا ہوا ہے، چیکو سا روز ناراض ہو جاتا ہے منہ بنا کے. سرداری یہ بلو رانی تیرے گناہوں کی سزا ہے اس ذات کی طرف سے. یہ ڈاکو نانی ہمارے ساتھ مزید دھوکے نہیں کر سکتی. آگے مجھے آپ نے بلو رانی کے ساتھ لڑا دیا، کہیں بریک اپ ہی نہ ہو جائے، مجھے خطرہ ہے. مریم کمپین پہ آئی ہوئی ہے، خوبصورت تو ہے، میں سچ بولوں گا، لیکن یہ بھی سن لو کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے نواز شریف کی 2 حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. یہ خوبصورتی بھی آپ کے پیسوں کی ہے، یہ آپ کا مال ہے. بلاول دل کا جانی ہے. کشمیر میں جا رہا ہوں، بلو رانی کے خلاف میں کوئی بات نہیں سن سکتا. کیبنٹ منسٹرز اب آپ دیکھیے ذرا اس ساری چیز کو ذرا غور سے دیکھیے. آپ نے پہلے وہ سٹیٹمنٹس چلائیں، ان کی ذرا ڈیٹ نکالیے، آپ کو نظر آ جائے گا. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو وکٹم ہوتا ہے نا، یہ اگر وہ جب واپس آفینس کرتا ہے تو ہوتا تو وہ بھی آفینس ہے اور برا بھی لگتا ہے، لیکن آپ کو اس کا پورا پیرائے دیکھنا پڑتا ہے. کئی دفعہ آپ ڈیفنس میں بھی فائرنگ کرتے ہیں واپس. آپ کی پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کئی دفعہ جو پھر جوشیلے ہو کے ان لائنوں کو کراس کر جاتے ہیں، انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر. نہیں، پرائم منسٹر سے سلپ آف ٹنگ، انہوں نے کوئی جان کے تو نہیں کہا اس کو صاحب یا صاحبہ، سلپ آف ٹنگ ہوگی. کئی اور آپ نے ان کی ایک بات پکڑ لی تھی جب انہوں نے جرمنی اور جاپان کا ذکر کر دیا تھا. اٹس جسٹ اے سلپ آف ٹنگ. جو مطلب صاحبہ پرائم منسٹر کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ اگر انہوں نے کی ہوتی تو وہ بعد میں اس کو اپالوجی کر لیتے. کچھ دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نقل اتارے تھے بلاول صاحب کی. ایون دیٹ از انبیکمنگ. نہیں، وہ تو میں بھی اتارتا ہوں، وہ تو امریکہ میں بھی اتارے گا. آپ امریکہ میں جا کے رشیا میں بول کے وہاں الیکشن لڑیں، سارے آپ کی نقل اتاریں گے، سارے بتائیں گے. اب یہ this is wrong. No, this is not wrong. ڈاکٹر صاحب یہ غلط ہے. آپ لوگ کسی بات کے آگے تو کہہ دیا کریں نا کہ یار نہیں یہ غلط ہے. جہاں جو آپ نے شیخ رشید صاحب والی بات بتائی، میں وہاں پر آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ یہ نہ کہتے مناسب تھا، وہ آپ رانگ کہہ رہے. لیکن یہ جو بلاول، وہ تو میں روز کہتا ہوں، ہی شوڈ لرن اردو. اگر اس نے یہاں پر پالیٹکس کر لی نہیں، بٹ اگر کوئی بندہ کل کو فیصلہ باد کا میئر بننا چاہتا ہے، کرنا کوئی مرد ہے تو اسے عورت صاحبہ کہہ دینا. دیکھیں، ایک تو سلپ آف ٹنگ ایک الگ چیز ہے، لیکن ادھر پریس کانفرنسز میں آ کے پرائم منسٹر کو بغیرت کہا جاتا ہے. مریم اورنگزیب کہتی ہیں بے شرم کہا جاتا ہے. کسی نے نہیں کہا. یہ کہا جاتا ہے، یہ لفظ کہے جاتے ہیں، یہ لفظ کہے جاتے ہیں، ریکارڈ پہ موجود ہیں. یہ بے شرم کہا جاتا ہے. یہ بے شرم بغیرت کہا جاتا ہے. ہمارے پاس میں آپ کو واحد بتا دیتا ہوں. یہ شروع میں ایسا ہوا تھا کہ رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں. یہ تھے گنڈے، یہ کرتے تھے سیاست گنڈا گردی کی، لوگوں کی ماؤں بہنوں کی تذلیل کرنا،
لوگوں کی عزتیں اچھالنا, لوگوں پہ پرسنل کامنٹ کرنا. سنے تو صحیح ڈاکٹر صاحب تسی کی کر رہے ہو, میری گل تے سن لو, میں جڑی گل کرنا چاہ رہا ہوں. میں جب پولیٹکس میں آیا نا تو میری فیملی نے پوچھا یہ کیا ہونا شروع ہو گیا, جس طرح کی یہ مجھے گالیاں دیتے تھے. میں یقین سے آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہونا شروع ہو گیا ہے. تو آپ کو بڑا تھک سکن ہونا پڑتا ہے ان لوگوں کے ساتھ پورا آنے میں. تو پھر کچھ لوگ آپ کے ہوتے ہیں جو لائن کراس کرتے ہیں, اور وہ پھر ایسے انوائرمنٹ میں ضروری ہوتی جب آپ کی ایک بدماشیہ کے ساتھ انٹریکشن ہے. ڈاکٹر صاحب تو ایسے نہیں ہیں, راجہ ظفر الحق تو ایسا نہیں ہے, ان کی تو کوئی سٹیٹمنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن میاں جاوید لطیف میرے ساتھ شو میں نہیں بیٹھتے, بھاگ جاتے ہیں. آپ انہیں شو میں بتائیں, صرف بتائیں کہ ڈاکٹر شہباز گل آیا, اگر وہ ادھر سے فرار نہ ہو جائے تو, حالانکہ میں نے کبھی گالی نہیں دی, میں ان کی ماں کو ماں کہتا ہوں, میں ان کی بہن کو بہن کہتا ہوں, ان کی والدہ, لیکن میں ان کو کیا کہتا ہوں, وہ کرپٹ آدمی ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ قبضے کی زمین جو ہے وہ لے کے کرپشن کی, اس لیے وہ نکل جاتے ہیں, پتلی گلی سے میرے ساتھ نہیں بیٹھتے. یہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ان کی کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کہیں یہ اس کو گالی کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرق یہ کرنا پڑنا ہے, وہ گالی نہیں ہے, میں کسی وہ گالی نہیں ہے, یہ اس کے جواب میں آپ کو ذاتی گالی دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جب آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی جو دنیا سے ملک سے باہر بھی گیا ہوا ہے, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو جواب ہے وہ کئی لوگ ایسے جو ہمارے قابو میں نہیں رہتا. مجھے تو گالی دی, میں نے واپس نہیں دیا, لیکن میری بات میں نے یہ کہا ہر بندے کو کسی چیز کو تھا نا, you have to be brave enough to say کہ یار یہ بات غلط ہے منیب, یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے بات کی یار یہ غلط ہے, یار شیخ رشید نے بات کی یار یہ غلط ہے. میں یہ پہلے میں آپ کو بالکل کلیئر ورڈز میں کہتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب بھی اور علی امین گنڈاپور صاحب بھی بہتر الفاظ, بہتر ایکسپریشن کے ساتھ یہی ہٹ کر سکتے تھے. یہی بات اگر وہ کرنا چاہتے تھے, بہتر وائز, that is the maximum condemnation I could get out of you. نہیں, یہ بات نہیں ہے, یہ بات میں ڈاکٹر صاحب کو ایسی condemnation میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ شیخ رشید کو جب رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ نامرد ہے, مجھے پہلے تو رانا ثناء اللہ سے پوچھیں کہ انہوں نے کون سی جھانجریں پہن کے چیک کیا تھا کہ شیخ رشید مرد ہے کہ نہیں ہے. مطلب سوال, ڈاکٹر صاحب بات سنیں یار, اب پھر آپ نہیں, میں تو پوچھ رہا ہوں, میں سوال پوچھ رہا ہوں, میں تو سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو ڈاکٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ان کے پاس شیخ صاحب کا چیک اپ کرنے کے, اب وہی شیخ صاحب اگر جواب دے بارے میں بھی بات کی ہوئی ہے, لیکن تو نہیں کرنی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب رانا ثناء اللہ کو پہلے کرنی چاہیے, کیوں کر رہے ہیں بلاول صاحب کے بارے میں رانا ثناء اللہ نہیں کرنی چاہیے شیخ رشید کو, آپ کی پیٹرنیج حاصل ہے نہیں پیٹرنیج وہ ہے نا سر. مجھے پہلے آپ کہہ رہے پرائم منسٹر کہنا کہ یار انٹیریئر منسٹر کیوں کرتے ہیں, ایک سیکنڈ, جو رانا ثناء اللہ ہیں اور شیخ رشید صاحب ہیں یہ دونوں نون لیگ میں ہیں, اور رانا ثناء اللہ پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے ہیں. ان کی سیاسی پرورش ہم نے نہیں کی ہوئی. ڈاکٹر صاحب جنہاں نے تسی کیتی ہے, are they bringing any good to the party? Are they bringing any good name to the party? ہمارے ایسے کامنٹس کیے یار علی امین گنڈاپور صاحب نے کیا کہا ہے, اور فلاں علی امین گنڈاپور نے کیا کہا ہے, that is an impolite statement, that should have been a polite way. یار میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ یہ کہیں گے کہ علی امین گنڈاپور نے impolite statement. ایک سیکنڈ رکیے گا, ایم کیو ایم نے اسی جگہ پر بیٹھ کے کہا تھا نا کہ یہ گنجے بال لگوا کے آئے ہیں, کہا تھا, میں پوچھ رہا ہوں, کہا تھا نا یہ جو کاسمیٹک سرجری ہوتی ہے اس پہ اکثر لوگ کامنٹ کرتے ہیں یہ گالی نہیں ہے زرداری. یار یہ کیا, تو میں بلاول کو تو جسٹیفائی نہیں کر رہا, آپ کہہ رہے ہیں, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, میری بات سنیں, میں علی امین کے اس کامنٹ کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. کوئی خاتون کوئی میک اپ کرے, سرجری کرائے, میں تو نہیں کہہ رہا. You talk about the politics. میں تو نہیں کہہ رہا. You don't talk about the personal appearances. پہلے آپ یہ بتائیں شہباز گل نے کہا ہے, but your people are saying that please condemn them, you are here to represent them, sir. کہا انہیں بہتر لفظ استعمال کرنے چاہیے, انہیں بہتر ایکسپریشن کے ساتھ آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس, لیکن جب رانا ثناء اللہ صاحب شیخ رشید کو نامرد کہیں گے کوئی جواب تو دیں گے وہ. چلے میں ان کا رستہ بند کر دوں. ڈاکٹر صاحب کی مذمت سمجھ اور یہ وہی شیخ رشید ہیں جنہوں نے ایک کامنٹ کیا تھا بے نظیر صاحبہ کے بارے میں, اگر آپ کو یاد ہے تو انہوں نے جیل بھگتی تھی, اور یہ وہی رانا ثناء اللہ صاحب, وزیر داخلہ پایا, یہ وہی رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جنہوں نے محترمہ مریم, میری بہن ہے وہ اسلام کے حساب سے, پاکستانیت کے حساب سے, اور ان کی والدہ میرے لیے اللہ میں جگہ دے, ان دونوں کے بارے میں ایک بڑی گندی بات کی تھی. اچھا ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب ہیز ٹو ریپلائی ایک بریک کے بعد. ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب آپ کو مبارک ہو, کم از کم
ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ امپولائٹ لفظ ہے. ابھی بھی پوری کنڈیمنیشن جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے نہیں آئی, وہ پتہ نہیں کدوں آئے گی. نہیں, میں نے تو کہا جو غلط بات ہے وہ غلط ہے. چلے اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, یہ مبارک ہو سب کو. لیکن وہ ڈاکٹر طارق فضل صاحب آپ نہیں کہتے اس شخص کے ساتھ کیا جس کے ریاکشن میں وہ کر رہا ہے, یہ دیکھنا پڑنا ہے آپ کو. نہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیچارے شیخ رشید صاحب پہ کوئی سیاسی تنقیدی کی ہوگی نا, یہ تو نہیں کہا ہوگا وہ جو فضول بات ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کی ہے. وہ آپ کو نہیں پتا, بلاول صاحب نے بھی ایسے بہت سارے بندے رکھے ہوئے ہیں جو اسمبلی کے اندر شیخ رشید صاحب کو بھی گالیاں دیتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ انہوں نے شروع کیا تھا, ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. But you have become a party to it now. You are doing it. We become a victim to it. No, you are a party to it. You are a party to it, sir. ہماری گھر کی عورتیں جو پولیٹکس میں نہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں. چلیں ڈاکٹر طارق فضل صاحب. منیب بھائی گزارش یہ ہے, پروگرام کے شروع میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی ایک خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی کہ مجھے ظاہر ہے سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے, مجھے جناب اس میں گالیاں دی گئیں, لیکن میں نے ان کا جواب گالی سے نہیں دیا. یہ ایک اسپرٹ کا جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا. لیکن جب بات ان کی پارٹی کے اوپر آتی ہے تو ڈاکٹر صاحب اس اسپرٹ پہ نہیں ہیں. وہ ان کا ورژن یہ ہے کہ ہم پہلے وکٹم تھے, اس کے بعد ہم جوابی وار کر رہے ہیں. اب پہلے تو اس بات کا تعین ہونا ہے کہ وکٹم ہے یا انیشیٹر ہیں. میں نے کہا کہ یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ اس کا آغاز کیسے ہوا. ابھی دوسری بات انہوں نے یہ کہی, جناب مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری سیکرٹری انفارمیشن ہے, کہ انہوں نے جناب وزیر اعظم کو وہ لفظ کہے جو میں نہیں کہنا چاہتا, نہیں کہے. دیکھیں اب پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں. دوبارہ میں کہوں گا کہ 12 روپے پیٹرول کی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں پڑی. پیٹرول جب عالمی منڈی میں یعنی $100 پر بیرل سے زیادہ تھا, اس وقت کی قیمت پاکستان میں 105-110 سے زیادہ نہیں تھی. آج ڈیویلیویشن کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے. سنیں نا, آج ڈالر وہ آپ کا 100 روپے سے کم ہے, لیکن اس کے باوجود پیٹرول جو ہے ملک کی تاریخ میں سب 60 روپے پہ. اس کے جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کہاں ہوں گے, آج یہ پوری قوم اس کو بھگتے گی, چند دنوں بعد آپ دیکھیے گا. وہ آج سے بھگت رہی ہے. اسے یہ کہنا لوگوں کو اسے یہ کہنا کہ یہ شرمناک ہے, شرمناک فیل ہے, یا لوگ اسے متاثر ہوں گے. یہ پرائم منسٹر کو گالی دینا نہیں ہے, پالیسی پہ بات ہو رہی ہے, کسی کی ذات پہ بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن لفظ استعمال کیا تھا. کرپشن ایک اور چیز ہے, ٹھیک ہے, جس نے کی ہے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں آپ اسے پکڑیں, سزا دیں, فلاں دیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک تو یہ نمبر 1 تو یہ کہ آپ نے 3.5 سال میں سوائے دوسروں پہ کرپشن کے الزامات لگانے کے اور آپ نے کیا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن کرپشن سے آگے جب آپ جاتے ہیں, میں یہ بات مجھے معذرت سے کہنی پڑے گی کہ پاکستان تحریک انصاف نے گالم گلوچ کے اس کلچر کو خاص طور پہ سوشل میڈیا فروغ دی ہے. جتنے آپ کے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو باتیں لکھ رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں, وہ قابل بیان نہیں ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ پہلے وکٹم تھے اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے آج اس کو آپ جسٹیفائی کریں. ہمیں کہنا پڑے گا یہ غلط ہے. آپ دونوں کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے اور نہ کر رہے ہیں. چلیں ہم میکسیمم کنڈمنیشن جو نکال سکتے تھے, سلسلہ یہی رکنا چاہیے جی, اس غلاظت کا, یہ ذہنی پستی کا, اور اس طرح کے بیانات نہیں آنے چاہیے, تبھی سیاست آگے چل سکتی ہے. پالیسی کے اوپر بات کریں, تنقید ہو, لاجک سے بات ہو, فیکٹ سے بات ہو. پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا حافظ.